दूसरे रोज़ एक मकाम पर मंजिल की। साहबा तमाम रात जागने और सफ़र की थकान के सबब सब के सब सो गए। उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कसम खाई कि मैंने ये बातें नहीं कही थीं, ज़ैद ने गलत बयान की हैं। और दोबारा कलमा शहादतैन पढ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर उसका उज़्र कबूल कर लिया और क़िबला खज़रज ने ज़ैद को मलामत करना शुरू की और कहा कि तुमने अब्दुल्ला पर बहतान लगाया जो हमारा बुज़ुर्ग सरदार था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो ज़ैद हज़रत की खिदमत में साथ साथ थे और दिल में कहते थे कि खुदावंदा तू जानता है कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने उबई पर झूठ नहीं बांधा है। गरज थोड़ी राहत तय की थी कि हुजूर अकरम पर वही के आसार नमूदार हुए और इस कदर गरानी हुई कि नज़दीक था कि ऊँट का शिकम ज़मीन से लग जाए। जब वो हालत ज़ाइल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से कतरे टपक रहे थे। हुजूर अकरम ने प्यार से ज़ैद का कान पकड़कर उठाया और फरमाया, है फर्जंद, तुम्हारी बात सच है। जो कुछ तुमने सुना था सही याद रखा था। खुदावंद आलम ने तुम्हारी बात की तस्दीक में आयतें नाजिल फरमाई हैं। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया तो सहाबा को जमा किया और सूरह मुनाफिकून उनके सामने पढ़ी, जिसमें उस मुनाफिक के अक़वाल शामिल थे और उसकी बातों का जवाब दिया गया है और तमाम मुनाफिकीन की तकसीब और तंबीह शामिल है। आखिर खुदा ने अब्दुल्ला इब्ने उबई को जलील और रुस्वा किया। ये रिवायत है कि उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रोज़ दिन चढ़े तक सफ़र तय करते रहे और इसके बाद मंजिल की तमाम हमराही थकन के सबब सो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोग चलते रहें लेकिन बोले नहीं और आपस में बहस व तकरार न करें ताकि फितना व फसाद बर्पा न हो। इसी असना में उबैदुल्ला जो अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा था हाजिर खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ और उसकी, या रसूल अल्लाह, अगर आपका मेरे बाप के कत्ल का इरादा हो तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसका सर आपकी खिदमत में जुदा करके लाता हूँ। क्योंकि कबीले औस और खज़रज जानते हैं कि कोई लड़का अपने बाप के लिए मुझसे ज़्यादा फर्मा बरदार नहीं हो सकता जैसा मैं अपने बाप के लिए हूँ। मैं डरता हूँ अगर आप किसी दूसरे को उसके कत्ल का हुक्म दें और वो कत्ल करे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बाप के कातिल को ना देख सकूं और बेताब होकर एक मोमिन को एक काफिर के बदले में कत्ल कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा और तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करते रहो जब तक वो हमारे साथ है और उसकी अदावत नुमायां न हो जाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब वो मलाइन रुसवा हुए उनके अजीज़ों ने उनके पास आकर कहा, वाय हो तुम पर, तुम रुसवा और जलील हो गए, चलो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकि वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करें। तो उन लोगों ने मुँह फेर लिया और इनकार किया। उस वक्त खुदा ने यह आयत नाजिल फरमाई, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो वो लोग अपने सर फेर लेते हैं। तुम उनको देखोगे कि गुरूर में भरे हुए मुंह फेर लेते हैं। इस सफ़र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चश्मे के करीब बक़िया के नज़दीक ठहरे जिसको बक़ा कहते थे। क़याम के दौरान एक आंधी आई जिससे लोगों को बहुत अज़ियत पहुँची। उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाका गुम हो गया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आंधी का सबब यह था कि एक सख्त निफाक रखने वाला मदीने में मर गया है। लोगों ने पूछा, वो कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, रफ़ा। ये सुनकर एक मर्द मुनाफिक ने कहा जो इस सफ़र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि गैब के जानने का दावा क्यों करते हैं, हालांकि नहीं जानते कि नाका कहाँ है। उसी वक्त जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुनाफिक की गुफ्तगू से आगाह किया और नाके का पता बताया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके फरमाया कि मैं कब दावा करता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, लेकिन खुदा मुझ पर वही भेजता है। उस वक्त खुदा ने मुझको बजरिया वही आगाह फरमाया कि फ़ला मुनाफिक ने ऐसी बात कही है और नाका फ़ला मकाम पर है और उसकी मुहार एक दरख्त से उलझ गई है। जब लोग उस मकाम पर गए तो नाके को उसी हालत में पाया जैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। ये देखकर वो मुनाफिक दिल से मुसलमान हो गया और जब मदीने पहुँचे तो रफ़ा बिन ज़ैद का जनाजा लोगों ने देखा
جو بنی قینقاع کے یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا۔ جس وقت وہ مرا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو بتا دیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور عبداللہ ابن ابی نے بھی داخل ہونا چاہا تو اس کے بیٹے نے کہا، خدا کی قسم میں تم کو مدینے میں آنے نہ دوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں گے، اور تم کو آج معلوم ہوگا کہ زیادہ عزت والا کون ہے اور ذلیل ترین کون ہے۔ آخر ابن ابی نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دو۔ بیٹے نے سن کر کہا کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور حکم انہی کا حکم ہے، اس لیے تم کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ آخر وہ ملعون چند روز کے بعد بیمار ہوا اور جہنم واصل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کے کفن کے لیے ان کا کرتا مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرماتے ہوئے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ کفنانے کے بعد پھر حضور اکرم کے پاس آیا کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹے کی خاطر اس کے جنازے پر تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اس منافق کی نماز جنازہ پر کیوں آئے، حالانکہ خدا نے آپ کو منع فرمایا ہے کہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو دوبارہ اعتراض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو کہ میں نماز میں اس کے لیے کیا کہتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خداوندہ اس کے شکم کو آگ سے بھر دے اور اس کی قبر کو بھی، اور اس کو آتش جہنم میں پہنچا دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مضطرب کر دیا گیا کہ حضور جو بات ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے آپ نے ظاہر فرما دی۔ آپ اس مومن بیٹے کی خاطر جنازے میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کے اس عمل نے بہت سے منافقین کے دلوں سے نفاق کو مٹا دیا اور وہ آپ کی رحمت کو تسلیم کرتے ہوئے دوبارہ سچے مسلمان ہو گئے۔ مسئلہ نفاق اور منافقین اسلام میں اس وقت سامنے آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور اسلام کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی منافق نہ تھا، کیونکہ مکے میں دشمن اسلام کے خلاف جو چاہتے تھے کھلم کھلا کہتے اور کرتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ انہیں منافقانہ طرز عمل کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن جب مدینے میں اسلام کے پھیلاؤ نے دشمنوں کو کمزور کر دیا تو اب مخالفت کا اظہار کھلے عام کرنا مشکل اور بعض اوقات ناممکن تھا۔ لہٰذا دشمنوں نے چہرے بدل لیے اور ظاہراً مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن اندر ہی اندر وہ اسلام کی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں بہت بار ہوا۔ اے رسول، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی طور پر جھوٹے ہیں، کیونکہ نہ یہ ان کے دل کی آواز ہے اور نہ یہ ان کا اعتقاد ہے، اور نہ وہ دل سے آپ کی رسالت کے قائل ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبداللہ ابن ابی کے اس قول کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی حفاظت کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اس برتاؤ سے محفوظ رہیں جو مسلمان غیر مسلموں اور کافروں سے کرتے ہیں۔ ان جھوٹی قسموں کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود اللہ کے راستے کو سچے دل سے قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں بہت خراب ہیں۔ ان منافقوں کی حالت اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اقرار ایمان کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت اپنی اسی کفر کی روش پر قائم ہیں جس پر وہ پہلے سے تھے۔ چونکہ انہوں نے یہ طریقہ سمجھ بوجھ کر اختیار کیا ہے، اس لیے ان سے توفیق ہدایت کو سلب کر لیا گیا ہے، گویا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور اب وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو ان کا ڈیل ڈول بہت شاندار معلوم ہوگا، اور اگر وہ گفتگو کریں گے تو آپ ان کی گفتگو سنتے رہ جائیں گے،
کیونکہ وہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی بڑے ڈیل ڈول کا تندرست، خوش شکل اور چرب زبان یعنی باتونی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی بھی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہ منافق آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے، بہترین لباس پہن کر آتے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے، اور خدا نے انہیں لکڑی کے کندوں سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ جوہر انسانیت اور عقل و فہم سے خالی ہیں کہ نبوت کو پہچان ہی نہ سکے۔ ان منافقین کے ضمیر چونکہ مجرم تھے، اس لیے ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کے جرم یعنی ظاہری ایمان کا اقرار کا راز فاش نہ ہو جائے، تو وہ ہر زوردار آواز سے سہم جاتے تھے کہ کہیں یہ آواز ان کے خلاف نہ ہو۔ دشمنوں کی نسبت چھپے دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہیں کہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور دغا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یعنی یہ منافق اللہ کی مار کے مستحق ہو چکے ہیں، وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، یعنی یہ لوگ ایمان سے نفاق کی طرف بہک کر چلے گئے ہیں اور اپنی بری حرکتوں کے سبب یہ اسلام سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں، تو دیکھتے ہو غرور میں کس طرح کرتے ہیں اور سر جھٹک کر انکار کرتے ہیں۔ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی بات سورہ توبہ میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمائی، اور یہ سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوا، اور خدا نے اس سورہ میں تاکید کے ساتھ فرمایا کہ آپ ان کی مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80۔ جس وقت آیات کے نزول کے بعد عبداللہ ابن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے بارے میں شدید تر آیات نازل ہوئی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا تاکہ وہ تیرے لیے استغفار کریں۔ اس پر عبداللہ نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے کہا ایمان لے آؤ تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو تو میں نے زکوٰۃ دی، اب اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ کرو۔ اس موقع پر آیت نمبر 5 نازل ہوئی۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم رسول کے پاس آؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ اپنے سروں کو تکبر سے ہلانے لگتے ہیں۔ دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ اور اللہ اور رسول کے فرما بردار بندوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور جس نے نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو اس کے لیے اللہ کا رسول بھی مغفرت کی دعا کرے تو خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر اللہ کی ہدایت قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، اور یہ بات بھی عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھی انصار سے کہی تھی، حالانکہ منافق یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں زمینوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے جو حقیقی مددگار ہے۔ اور یہ منافق یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ بات بھی عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھی منافقین سے کہی تھی، حالانکہ عزت اللہ کے لیے مخصوص بالذات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا برسالت ہے، اور مومنین کے لیے بر بنائے ایمان ہے، یعنی ایمان کے سبب ان کو خدا نے عزت دی ہے، اور کفار اور مشرکین اور منافقین کے لیے حقیقی عزت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات منافقین کو معلوم ہونا چاہیے، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت کا وقت ٹلتا نہیں، مزید مہلت ملتی نہیں، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔
یہاں مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر انہی کی خاطر نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اتنا مشغول کر لے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ خدا کی یاد سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لیے نہ مومنین سے ڈرتا ہوں اور نہ مشرکین سے۔ مومن کو اس کا ایمان نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اور مشرک کو خدا اس کے شرک کی وجہ سے رسوا اور ذلیل کرتا ہے، لیکن میں تم میں اس منافق سے ڈرتا ہوں کہ جس کی زبان سے علم ٹپکتا ہے اور اس کے دل میں کفر اور جہالت ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو دل کو بھاتی ہیں، لیکن چھپ کر ایسے عمل کرتا ہے جو برے ہیں۔ قرآن پاک نے منافق کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں اور بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، منافق جھوٹے ہوتے ہیں اور خدا فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین الکاذبین، یہ منافق تو جھوٹے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، دین کو اپنانے کے بعد اسے چھوڑ دینا، ظاہر میں آراستہ اور چکنی چپڑی باتیں، باطن میں غلاظت اور گندگی، معاشرے میں بےہودگی اور حق سے عدم توجہ کی وجہ سے لکڑی کے خشک ٹکڑوں کی مانند ہونا، خائن ہونا، ہر چیز سے بدگمانی، خوف و دہشت، حق کا مذاق اڑانا، فاسق اور گناہ گار ہونا، اور اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا جو کافر ہوں اور جو فاسق ہوں۔ اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھنا اور دوسروں کو اپنا محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو عزت دار اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ نمبر 1، جو امانت میں خیانت کرتا ہو۔ نمبر 2، جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اور مومن کی 3 خصلتیں ہیں، یعنی 3 خصوصیات مومن کے لیے ہیں کہ اللہ نے مومن کو ان 3 خصوصیات سے نوازا ہے، جن میں سب سے پہلی ہے دین کی وجہ سے دنیا میں عزت، آخرت میں نجات اور کامیابی، اور لوگوں کے قلوب میں ان کا رعب اور دبدبہ۔ خداوندہ، نفاق کا دامن بہت وسیع اور کشادہ ہے، تیرے لطف و کرم کے بغیر اس سے نجات کی کوئی راہ نہیں، تو ہمیں نفاق سے محفوظ رکھ۔ پروردگارا، ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت حسرت کی آگ میں نہیں جلتے اور دنیا میں واپس لوٹنے کا تقاضا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ عمل لے کر جا رہے ہیں جو ان کے لیے دنیا سے خزانے کی مانند ہے۔ بار الہ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں میں خزانے تیری ہی ملکیت ہیں۔ بار الہ، آسمانوں اور زمین کے خزانے تیری ہی ملکیت ہیں اور عزت تجھ سے اور تیرے اولیاء سے مخصوص ہے۔ ہمیں ایمان کی برکت سے عزت والا بنا دے اور اپنے بے پایہ خزانوں میں سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا، جسے پڑھنے کا تو نے حکم دیا، جس پر عمل کرنے کا تو نے حکم دیا، اور جسے تو نے ان انسانوں کے لیے ہدایت بنایا جو دین اسلام کو قبول کر کے تیری راہ کی جانب چل پڑے۔ پروردگارا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا، ہر پریشان کی پریشانی دور ہو۔ پروردگار دو عالم، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو گودیاں خالی ہیں، ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے۔ پروردگارا، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا۔ جو زیارات کے متمنی ہیں، انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ ہمارے جن بچوں نے امتحان دیا ہے، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا، اہل اسلام پر رحم فرما، لبنان کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور پروردگار دو عالم، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے۔ اسلام کا بول بالا فرما، ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کا واسطہ جن کے وسیلے سے تو آتے ہوئے عذاب روک دیتا ہے۔ پروردگار دو عالم، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار دو عالم، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس راہ پر چلیں
جسے تو نے صراط مستقیم کہا۔ پروردگار دو عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تو ان کی مدد فرما، تو ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔